बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से महफूज होंगे और आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है वो प्रॉपरली और डेज वाइज आप उन्हें सुन रहे होंगे, उन्हें तैयार कर रहे होंगे। अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है एक वबा का शिकार है कोरोना वायरस की वजह से, जिसने हमारी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को बेतरतीब कर दिया है। अब इन हालात में आपने अपना किरदार जो है वो मुस्बित तरीके से बखूबी निभाना है। जैसा कि ये इस बीमारी के बारे में ये कहा गया है, बल्कि इस बीमारी की नौइयत कुछ इस तरह से है इस वबा की कि ये इसका कोई तिब की दुनिया में फ़िलहाल इसका कोई इलाज तदारुक जो है वो दरियाफ़्त नहीं हुआ, और इसका इलाज, इससे बचाव सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अमल में पोशीदा है कि हम अपने आप को इस वबा से महफूज रखने के लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें, परहेज़ करें, अपने आप को बचाएं। और क्योंकि ये वो मयर्ज़ हैं जिनको करने से हम खुद भी महफूज रह सकते हैं, अपने प्यारे, अपने अज़ीज़ व अकारे, अपने रिश्तेदार, अपने मुआशरती बाकी जो किरदार हैं उनकी हिफाजत भी इसी बात में है कि हम लोग जो है अपने फ़राइज़ को बखूबी निभाएं। जो भी हिदायत, जो भी मतलब लाए अमल अख्तियार करने के बारे में आपके पास आपको तिबी माहिरीन ने बताया है, आपको मीडिया की तरफ से है, हम भी अपने स्टूडेंट, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ों को इसी बात की तलकीन और नसीहत करते रहते हैं कि आप इस बीमारी से, इस वबा से बचाव जो है वो इसी सूरत में मुमकिन है कि हम एहतियात करें। और यही वो अमल है कि जिसको करने से हम अपनी हिफाजत की ज़मानत दे सकते हैं। तो इसके साथ बाकी जो आपकी दो दिन के मामूलात हैं उनमें भी है, आप एक तवाज़ुन रखें उसमें जो है वो पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपनाएं, सुबह जल्दी जागने की आदत अपनाएं, अल्लाह के ज़िक्र से, उस पाक ज़ात के ज़िक्र से अपने दिन का आगाज़ करें। और इसके बाद एक तवाज़ुन बरकरार, एक तवाज़ुन कायम करें अपनी सरगर्मियों में, जिसमें आपकी मज़हबी सरगर्मियाँ हैं, आपकी मुआशरती हैं, आपकी तालीम की सरगर्मियाँ हैं। तो इनमें एक तवाज़ुन बरकरार रख के आप एक जो है वो मुतवाज़िन इनकी बसर कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे अपने सिलेबस में इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ये हमने शुरू किया हुआ है, और इसमें पहला चैप्टर कौमी आमदनी, नेशनल इनकम, वो पढ़ा है हमने पहले। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन, ये हमारा दूसरा चैप्टर था। ये चैप्टर मुकम्मल, यानी दोनों चैप्टर हमने पहले मुकम्मल पढ़े हैं। उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज जब हमने शुरू की है तो सबसे पहले MCQs किए हैं दोनों चैप्टर से, और MCQs हर रोज़ तकरीबन हर लेक्चर में आपको ये बताया जाता है
کہ آپ نے جو بھی سلیبس اپنا پڑھنا ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ اور شوق سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں جو ایک جب ہوتا ہے ٹاپک وہ دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ معلومات آپ کو دوبارہ اگلے ٹاپک میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کو مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد اگلا ٹاپک پڑھیں اس طریقے سے۔ اور پھر ایم سی کیوز کیسے حل کرنے ہوتے ہیں، اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ باتیں آپ کو پہلے میں نے بتائی ہیں۔ اب سوال جو ہمارا سلیبس یعنی کہ جو ہمارے سابقہ لیکچر تھے اس میں ہم نے ایم سی کیوز کی بات کی ہے، اور ایک ایم سی کیوز آپ کا کن کن حوالوں سے کن کن صورتوں میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا ایک ایم سی کیوز سے کتنے اس کے فیملی ایم سی کیوز بنتے ہیں، یہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پاس پیپر میں جو ایم سی کیوز اس سال آیا ہے، جس سینس میں جس ترتیب سے وہ آیا ہے اسی ترتیب سے ہم نے سولو کیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کا جو لیکچر تھا، بالکل جو لاسٹ تھا، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس چیپٹر میں سے جو بھی لانگ بنتے ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، ان کا ایک فارمیٹ تیار کیا ہے، کچھ پڑھ لیے تھے، کچھ انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جب آپ سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کیسے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، آنسر میں آپ نے کیا چیز شامل کرنی ہے اور کس ترتیب سے کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ 3 لانگ جو ہیں وہ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ ایک تھا ڈیفائن نیشنل انکم، ایکسپلین دی ڈفرینٹ کنسیپٹ آف نیشنل انکم۔ اس کے بعد نیکسٹ جو تھا وہ ہے میجرمنٹ آف نیشنل انکم۔ یہ 2019 کے پیپر میں، لاسٹ ٹائم یہ پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈیفائن واٹ از مینٹ بائی نیشنل انکم، ہاؤ کین بی میجرڈ، ہاؤ از اٹ میجرڈ، یہ سوال تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال اس میں سرکولر فلو آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کا توازن۔ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا یا پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں کیسے جو ہے اس کا آنسر اپنے آنسر لکھنا ہے، تو اس پہ بات ہو گئی تھی۔ آج اس میں یہ تو موسٹ امپورٹنٹ 3 جو ہے نا یہ کویشچن ہیں اس چیپٹر میں۔ 2 اور 3 اور بھی بنتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ میں پلاٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کو بتانے کی۔ مثلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے، واٹ از نیشنل انکم، ایکسپلین دی فیکٹرز آف نیشنل انکم۔ یہ سوال لانگ میں ہے، ہم نے اس کو بہرحال پڑھنا ہے، پہلے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اب اس سوال اگر یہ پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اسے کیسے اس کا جواب لکھنا ہے۔ سوال بیٹے اردو میں یہ جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، اور قومی آمدنی کے عوامل بیان کریں۔ قومی آمدنی کے عوامل بیان کریں، یہ سوال ہے آپ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لانگ ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے آپ نے خاص احتیاط سے لکھنا ہے اور اتنا ہی اس میں اسٹف آپ نے شامل کرنا ہے جتنا آپ کا۔ اب جتنے بھی ہم نے سوال پڑھے ہیں اس چیپٹر سے متعلقہ، اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی
کہ پہلا جو اس کا سوال کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں تقریباً جو ہے وہ نیشنل انکم کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے، قومی آمدنی کی تعریف پوچھی جاتی ہے۔ پہلا سوال جو ہے وہ قومی آمدنی کی تعریف کے ساتھ اس کے مختلف تصورات پوچھے گئے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ نیشنل انکم پوچھنے کے ساتھ اس کی میجرمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ اس سے نیکسٹ جو سوال ہے اس میں بھی نیشنل انکم کا پہلے پوچھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دائروی بہاؤ کی بات ہوئی تھی، یہ پہلے ہم نے پڑھا۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ڈیفائن نیشنل انکم، ایکسپلین دی فیکٹرز آف نیشنل انکم۔ ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی سوال جب آپ اس کو تیار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کو سمجھنا ہے، چاہے وہ شارٹ ہو، وہ ایم سی کیوز ہو یا وہ لانگ ہو۔ ہر صورت میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کے میننگز کیا ہیں، کیونکہ جب سوال ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے تو پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا جواب یاد کر لیں۔ جب ہم اس کا جواب بک سے یا نوٹ سے پڑھتے ہیں تو چونکہ سوال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کا جواب یہاں پر بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے اس کو پھر سوال کا جواب۔ اس میں بھی ہے قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، اور اس میں قومی آمدنی کے عوامل پوچھے گئے۔ اس میں جب آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے سوال، تو وہی پیٹرن جیسے کہ آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا، سب سے پہلے آپ نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ ڈیفائن کریں گے، نیشنل انکم۔ اور اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہلے اس کو انٹروڈیوس کروائیں کہ نیشنل انکم ہے کیا، اس کے بعد کسی ایک اکانومسٹ کی ڈیفینیشن آپ لکھ دیں، مارشل کی لکھیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی اور آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ تقریباً وہی ہے جو کہ آپ نے لاسٹ چیپٹر میں بھی اسے پڑھا ہے۔ اچھا، اب جو دوسرا ہے وہ سوال آپ کا ہے فیکٹرز آف نیشنل انکم، یعنی قومی آمدنی کے عوامل۔ اب یہ جو سوال ہے قومی آمدنی کے عوامل، فیکٹرز آف نیشنل انکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ فیکٹر ان ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے جو نیشنل انکم کے میں چینج کی وجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام ایلیمنٹس، وہ تمام فیکٹر جن کی وجہ سے یا جن کے کردار سے نیشنل انکم کی جو لیول ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کو میں نیشنل انکم جن پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا آنسر میں لکھنا ہے، وہی جو کہ آپ نے لاسٹ کویسچن میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ پہلے آپ نے بات کرنی ہے نیشنل انکم کی، کہ نیشنل انکم جو ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اس کے بعد کسی ایک اکانومسٹ کی آپ نے ڈیفینیشن لکھ دینی ہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے فیکٹرز آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کے عوامل۔ پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کے جواب میں ایک دفعہ آپ سارے فیکٹرز لکھ دیں گے، یعنی کہ فیکٹ مثلا پہلے آپ یہاں پر جو ہے وہ فیکٹرز لکھیں کہ یہ فیکٹر ہیں کیا، کہ پھر جب آپ وہ فیکٹرز لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ان فیکٹرز کو جو ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، تاکہ مثلا جس طرح سے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جی کہ نیچرل ریسورسز، ایک تو یہ فیکٹر ہے، اس کے بعد
human resources, but capital resources, power resources کے جی effective planning, political stability, modern ٹیکنالوجی کے بعد یہ ہم نے ان فیکٹرز کی بات کی ہے. لیبر فورس، اسپیشلائزیشن، اس کے بعد آپ 10 ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹیشن. یہ ایک پیٹرن ہے سوال کے جواب لکھنے کا، جس میں آپ نے پہلے ان فیکٹرز کے نام لکھ دینے ہیں. نام لکھنے کے بعد آپ ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے اسے آپ نے اس کو وضاحت سے بیان کرنا ہے. تو ساتھ میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں. پہلا یہ جو ہے یہ ہے جی قدرتی وسائل، یعنی قدرتی ذرائع بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں. پہلا جو ہے جو نیشنل انکم کو متاثر کرتا ہے وہ ہے قدرتی ذرائع. اس کے بعد انسانی وسائل بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں، ذرائع بھی ہیں. سرمایہ کے ذرائع یا مصنوعی ذرائع بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں. پاور ریسورسز، ٹھیک ہے جی، طاقتی وسائل. بعد مؤثر منصوبہ بندی، یہ ہے سیاسی استحکام اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال. افرادی قوت، یہ ہے تخصیص کار کا اصول. اس کے بعد یہ جدید ذرائع آمد و رفت اور ذرائع مواصلات، یہ آپ نے لکھنے ہیں. اگر آپ اردو میڈیم میں ہیں تو پھر آپ نے اردو میڈیم کے حساب سے ان کی لسٹ بنا دینی ہے 1 2 3 4 نمبر لکھنے کے بعد. اور اگر آپ کا انگلش میڈیم ہے تو آپ نے یہ سوال کا ہے ایک فارمیٹ سا کہ جس طریقے سے اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کا جواب کیسے لکھنا ہے آپ کو بتا دیا ہے. سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی نیشنل انکم، ڈیفائن نیشنل انکم، ایکسپلین دی فیکٹرز آف نیشنل انکم. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ نیشنل انکم کو ڈیفائن کریں گے، انٹروڈکشن اس کا ہوگا. اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن کے بعد پھر آپ اس کو کوئی ایک ڈیفینیشن اس کی لکھ دیں گے. یہ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان فیکٹرز کی آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے. اوپر لکھیں گے فیکٹرز آف نیشنل انکم جیسے کہ یہاں پر ہے.
تو اس کے بعد یہ جو ہے ایک 1 2 3 4 5 6 7 8 تو آپ ایک جو فیکٹرز آپ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو لکھ دیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ اسے 1 بائی 1 جو آپ اسے ایکسپلین کریں گے. تو یہ آپ لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کون سے فیکٹر ہیں. لہٰذا صرف اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے بس. تو یہ ایک سوال جو ہے نیشنل انکم کے بارے میں. اب ایک سوال جو ہے اور نیشنل انکم کا یعنی اس چیپٹر میں سے جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. سوال ہے جی کہ ڈیفائن نیشنل انکم gives the importance of study of national income. اس کے ساتھ یہی سوال آپ کا جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آر دی یوزز آف نیشنل انکم. ایڈوانٹیجز آف اسٹڈی آف نیشنل انکم, امپورٹنس آف اسٹڈی آف نیشنل انکم, یوزز آف نیشنل انکم. تو وہ تو جس سمت میں بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اردو میں یہ سوال آپ کا ایسے ہو سکتا ہے جی کہ قومی آمدنی کی تعریف کریں. نیز قومی آمدنی کے مطالعہ کی اہمیت بیان کریں یا مطالعے کے فوائد بیان کریں. یہ سوال ہے آپ سے. تو سوال جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی ہے کہ سب سے ضروری اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے سوال کو سمجھنا کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے. ڈیفائن نیشنل انکم, واٹ از دی امپورٹینس آف اسٹڈی آف نیشنل انکم. قومی آمدنی کی تعریف اور قومی آمدنی کے مطالعہ کی اہمیت, یہ سوال ہے. اس سوال کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قومی آمدنی نیشنل انکم کو پڑھنے سے کیوں, اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے, اس کا مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے, اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. تو نیشنل انکم کو صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ہم کانسیپٹ پڑھ لیتے ہیں, جی این پی, این این پی, جی ڈی پی, پرسنل انکم, ڈسپوزیبل پرسنل انکم, یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں. تو ان سے آپ وہ تو ایک صورتیں ہیں اس کی, آپ اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کی بات ہم نے آج کرنی ہے. کیونکہ نیشنل انکم جو ہے کسی بھی ملک کے اکانومی سٹیٹس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس پر کہ قومی آمدنی کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں جو سوال کا جواب جو ہے اس میں پہلا پورشن تو وہی ہے جس طرح سے آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب آپ اس کے آنسر لکھیں گے تو آنسر میں پہلا پورشن تو وہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں.
اور وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ ہے نیشنل انکم کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہے. آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی پہلے انٹروڈیوس کروانا ہے، اس کے بعد اس کی آپ نے جو ہے وہ ڈیفینیشن لکھ دینی ہے. ڈیفینیشن میں آپ جو ہے الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو کمپریہنسو بھی ہے، ایزی بھی ہے. اور یہ ہے کہ مارشل کی ڈیفینیشن ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اماؤنٹ آف گڈز اینڈ سروسز produced by utilizing these resources of a country with a given period of time that is usually 1 year. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ الفرڈ مارشل نے دی ہے. تو ہم اگلا پوائنٹ پڑھیں گے کہ اسٹڈی آف نیشنل انکم، امپورٹنس آف اسٹڈی آف نیشنل انکم. ہم اب یعنی کہ اس سوال کا جو دوسرا پورشن ہے نا یہ والا، اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے جہاں پر امپورٹنس آف اسٹڈی آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کے مطالعہ کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ ہمیں کیا کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. پہلے آپ یہ اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ لکھ دیں گے، اور پوائنٹ لکھنے کے بعد پھر جو ہے مثلاً یہ ہے کہ پہلا اس کا ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرفارمنس آف اکانومی، ہمیں اکانومی کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کہ ایک فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اس سے ہم پر کیپیٹا انکم کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ریلیٹیو امپورٹنس آف سیکٹرز، سولوشن آف اکانومک پرابلم، comparison with other countries, getting loans. بعد جو ہے وہ ریٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ کے بعد ریٹ آف اکانومک گروتھ، اکانومک ڈیولپمنٹ بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے کہ مطلب بات کرنے کا یہ بک میں یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. یہ جتنے بھی پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس سوال کا جواب ہم نے لکھنا کیسے، یہاں پہ ہمارا اس لیکچر میں یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ پورشن تو آپ کا وہی ہے، یہ پارٹ جیسا کہ نیشنل انکم کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے وہ کیا. اس کے بعد جب آپ اس کے امپورٹنس کے بارے میں لکھیں گے تو امپورٹنس میں آپ لکھیں گے سب سے پہلے کہ ہمیں اس کی اکانومی کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے، ہم پر کیپیٹا انکم کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکانومی ہیں ان میں سے کس کس سیکٹر سے کتنی انکم آ رہی ہے، آیا کہ کون سا سیکٹر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، کون سا جو ہے وہ لیس ڈیولپ ہے. اس کے علاوہ نیشنل انکم کو پڑھنے سے ہم اکانومی پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس کو آپ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ
गाइड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, उसका भी यही मतलब होता है। हम नेशनल इनकम के ज़रिए हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ उस कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। जब नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं तो उसका एक डाटा हमारे सामने आता है, तो हम ये कि बाकी कंट्रीज़ की जो नेशनल इनकम है उसको पढ़ के हम एक कंपेयर कर सकते हैं। लोन्स का ज़रिया बनते हैं। नेशनल इनकम जो है इसको देखकर लोन्स हासिल किए जा सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में कितनी हो रही है, सेविंग रेट क्या है, कंजम्पशन क्या है, और किस शरह से वो मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो फिर आप इसे उर्दू मीडियम के जो है ना वो सीक्वेंस से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें उर्दू में भी आपको ये मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ये है जी कि मईशत मुआशी सूरत हाल का अंदाज़ा, यानी कि पहला जो इसका फ़ायदा है वो क्या है कि हमें कौमी आमदनी को पढ़ के हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में जान सकते हैं कि वो मुल्क इकोनॉमिकली उसका स्टेटस क्या है, आया कि डेवलप है, अंडर डेवलप है, बैकवर्ड है, एडवांस है। ये पता उस वक्त चलता है जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है फ़ी कस आमदनी का अंदाज़ा। के बाद मुख्तलिफ़ शोबों की जी मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों की कारकर्दगी का अंदाज़ा हो जाता है, का अंदाज़ा। उसके बाद मुआशी मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुआशी मसाइल का हल, ये भी कि नेशनल इनकम जब हम मालूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुल्क में कौन कौन से मुआशी मसाइल चल रहे हैं। कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़, दीगर ममालिक के साथ मवाजना किया जा सकता है। कर्ज़ों का हसूल, कर्ज़े हासिल किए जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि सरमायाकारी, बचत का तखमीना, के बाद मुआशी तरक्की की शरह का अंदाज़ा। तो ये पैटर्न है इस सवाल के जवाब का कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपने इसका जवाब जो है वो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करना है, वो वही पैटर्न है जो आप पहले कर चुके हैं। उसके बाद जो है ये जब आप इसको जो 4, 5, 6 लाइनों में जितना भी एक मुख्तसर से पैराग्राफ में आप इसे लिख सकते हैं, नेशनल इनकम को आपने लिखना है। तो बाद अगली हेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम या यूजेज ऑफ नेशनल इनकम भी आप जहाँ पर लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम भी इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं। तो उसमें आप ये पहले जो है ये पॉइंट लिख देंगे, फिर ये पॉइंट लिखने के बाद आपने इनको 1 बाय 1 जो है वो आपने इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो ये सवाल पहले हमने तफसील से पढ़े हैं। अब इसमें जो है आपको जवाब का पैटर्न बताया जा रहा है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो फिर आपने उसका जवाब कैसे लिखना है। तो ये सवाल का जवाब तैयार करने में ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि इस सवाल के लिए आपके पास महदूद वक्त होता है जब आपने इसका जवाब लिखना होता है, क्योंकि आपका 3 घंटे का पेपर होता है, आधा घंटा आपका MCQ का है, 2.5 घंटे आपके शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बचते हैं, जिसमें से आपने 25 शॉर्ट आपने करने हैं और 3 लॉन्ग हैं। तो ये आप ख़ुसूसी तौर पर आप ये ध्यान में रहे कि आपने एक अपना जो रिक्वायर्ड टाइम है लॉन्ग के लिए वो आपने उसको स्पेयर करना है, और ज़रूरत यानी कि जितनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सवाल की उसके मुताबिक उसका आपने जवाब लिखना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने नेशनल इनकम के बारे में 2 सवालात का फॉर्मेट हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह हम
اگلا اب چیپٹر شروع کریں گے، ایکولیبریم آن نیشنل انکم، سیکنڈ چیپٹر ہے، اس میں کون کون سا سوال جو ہے وہ عام سے پوچھے جا سکتے ہیں، یہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔